everyone. I am Dr. Rabika Rizwan. Today I am going to discuss ovarian hyperstimulation syndrome. Very important topic, and the reason I selected this topic was it is not clearly given in textbooks. Written exam में भी this is very important questions आते हैं and equally important for your long case and TOEFs. What is ovarian hyperstimulation syndrome? जैसा कि इसके नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, this is something related to ovary. What is the basic anatomy? Ovary की क्या basic anatomy है? Ovary is a part of pelvic structure. Pelvic viscera में very important part is uterus, fallopian tubes and ovaries. Ovaries oval structures हैं and ovaries में follicles होते हैं जो कि major role play कर रहे हैं. ये आप देखें कि दो तरह के फॉलिकल हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, और एक हमारे पास होते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स. प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं जो बिल्कुल ही प्रिमिटिव हैं, मम्मी डैडी की तरह के हैं. उसके बाद उनकी ऑफस्प्रिंग आती है, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनता है, वो और बड़ा होता है, ग्रो करता है, और फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है. उसके अंदर एक एग होता है जो कि बेसिकली reproductive life में important part play करता है. So it's not the follicle basically, it's the oocyte. It's the ovum that fertilizes with the sperm to make embryo. अब आप देखेंगे जो ruptured follicle नजर आ रहा है right side पे ovary के, egg release हो गया. This is what we call oocyte. oocyte निकल गया, निकल कर ये आ जाता है fallopian tube में, ampullary part में, वहां पे इसकी fertilization होती है. जब एग रिलीज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है एंड फाइनली वो कॉर्पस एल्बिकैन्स बन जाता है. अब ये देखें, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल ओवरी एंड पॉलिसिस्टिक ओवरी. टॉप लेफ्ट साइड पे नॉर्मल ओवरी है, डेवलपिंग एग देख लें इसके अंदर. अब आप देखें राइट साइड, एक टॉप राइट साइड, ये पॉलिसिस्टिक ओवरी है. सिस्टिक स्पेसेस बन गई हैं, डार्क कलर की बड़ी बड़ी स्पेसेस होती हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पे भी आपको डार्क शेडोज नजर आ रहे होते हैं. सो नॉर्मल ओवरी में जहां फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे, फॉलिकल के अंदर फ्लूइड भी होता है, फॉलिकल के अंदर एग्स भी ग्रो कर रहे होते हैं, ओवम बन रहा होता है. लेकिन जब वो पॉलिसिस्टिक बन जाते हैं तो उसमें एग की तो कोई बात ही नहीं, एग है ही नहीं, यू कैन सी. साथ में वो बड़े बड़े सिस्टिक सी स्पेसेस बन जाती हैं. इसी तरह यहां देख लें अनदर पिक्चर, लेफ्ट साइड पे दिस इज नॉर्मल ओवरी, एग्स हैं उसके अंदर बन रहे, फॉलिकल्स हैं, स्ट्रोमा है, कॉर्टेक्स है, एंड देन वी हैव पॉलिसिस्टिक. Now you have to keep these figures in your mind. अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको ये अजीब सा सिंड्रोम होता है जिसको हम OHSS कहते हैं. अब बेसिकली मैं आपको बताती हूँ ये है क्या चीज. गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, खासतौर पे कुछ गायनेकोलॉजिस्ट जो कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की तरफ आ जाते हैं, IVF करना, ICSI करना, ये सारे फर्टिलिटी प्रोसीजर्स हैं जिनको आप ART कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स. क्या होता है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक करने वाले लोग स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं. बेसिकली वो जो मैंने एग दिखाया आपको ओवरी का, वो एग उन्होंने रिट्रीव करना होता है, लेना होता है, ताकि वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कराएं, एम्ब्रियो बनाएं, और इसको आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कह सकते हैं. अब इस प्रोसेस के दौरान चूंकि इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, डे 8 पे, डे 10 पे गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट हो जाती हैं. बेसिकली तो उन्होंने एक एग निकालना ही होता है. आम लोगों में, नेचुरल लोगों में ओव्यूलेशन डे 12 पे होती है, डे 12 से लेके 14 तक, 16 तक, बेसिकली एवरेज जो है वो डे 12 है. सो ओव्यूलेशन का मतलब है एग रिलीज होकर एम्पुलरी पार्ट तक पहुंचता है और फिर स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करता है और एम्ब्रियो बना लेता है. लेकिन वो लोग जिनमें ये प्रोसेस नेचुरली नहीं होता, उनमें हम क्या करते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के थ्रू ये वाला प्रोसेस करवाते हैं. सो अब यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया. अब ये वाले रिस्क फैक्टर्स को अपने माइंड में रखें. वो पेशेंट्स जिनको पिछले साइकिल्स में भी OHSS हुआ, यानी उन्होंने IVF का ट्रीटमेंट लेने गए, वो किसी हॉस्पिटल में ICSI का ट्रीटमेंट लेने गए और उन्होंने स्टिमुलेशन करवाई और उनको OHSS डेवलप हो गया, उनमें तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि उनको दोबारा OHS होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. दूसरे कौन से पेशेंट्स हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज वाले जिनके पहले ही PCOS बने हुए हैं, यंग पेशेंट्स जिनकी एज लेस देन 35 इयर्स,
ان میں بہت زیادہ چانس ہے. لو BMI والے, ہائی ڈوزز آف بیٹا HCG انجیکشنز, بیسکلی اسٹیمولیشن میں HCG کے انجیکشنز دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے فالیکلز گرو کرتے ہیں, اووری اسٹیمولیٹ کرتی ہے. اسی طرح وہ پیشنٹس جن کی پریویس کوئی الرجیز کی ہسٹری ہے, ہسٹری آف ایٹوپی, الرجیز, ان میں بھی ایک دم اسٹیمولیشن زیادہ ہو جاتی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از HCG ٹریگر. سو HCG ٹریگر ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جو اس ٹریٹمنٹ کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں. یعنی عام پیشنٹ نہیں جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے ان میں HCG ٹریگر ہو جائے گا, نو. جن پیشنٹس کو آپ نے IVF ICSI کے لیے بلایا اپنے پاس, ان کو آپ نے انجیکشنز دینا شروع کیے, اب آپ انہیں فالو کریں. ڈے 11 پہ, ڈے 12 پہ آپ انہیں فالو کریں. دیر آر 3 signs for HCG trigger: high serum estradiol levels, multiple follicles, and the large size follicles more than 20 centimeter. یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کو آپ نے انجیکشنز دے دیا, اب آپ ان کو الٹرا ساؤنڈ سے فالو اپ کر رہے ہیں. نارملی یہی ہوتا ہے, ڈے 8 پہ انجیکشن دیتے ہیں, پھر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, پھر ڈے 9-10 پہ اسٹیمولیشن دیتے ہیں, انجیکشن دیتے ہیں, پھر ان کا الٹرا ساؤنڈ فالو ہوتا ہے, پھر ڈے 12 پہ فالو ہوتا ہے. سو بیسکلی جو فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہے وہ اسٹیمولیشن دے کے الٹرا ساؤنڈ اسکین سے ایگ کے سائز کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ لیبورٹری والے بھی ہارمونل لیول دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو HCG ٹریگر کے ہمارے پاس 3 امپورٹنٹ پوائنٹس آ گئے. نیکسٹ از پیتھوفیزیولوجی. پیتھوفیزیولوجی دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس سنڈروم میں. اسے سنڈروم کیوں کہتے ہیں؟ چھوٹی سی چیز تھی, اووری اسٹیمولیٹ ہو گئی, سنڈروم کیوں بن گیا؟ سنڈروم اس لیے بن گیا کہ اس نے پوری باڈی کو آکوپائی کر لیا. یہ دیکھیں یہ اووری بنی ہوئی ہے, لیفٹ سائڈ پہ یوٹرس نظر آ رہا ہے سب لوگوں کو, آگے دیکھیں اووری. اووری پہ انجیکشنز جب چلتے چلے گئے, لگتے چلے گئے, تو اووری اسٹیمولیٹ ہو گئی, اووریز ایکٹیو ہو گئی. اووریز نے کیا کیا, ویزو ایکٹیو فیکٹرز نکالنا شروع کر دیے. انڈر سٹریس آ گئی, جب سٹریس بڑھتا ہے تو ویزو ایکٹیو فیکٹرز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے بلڈ ویسلز پہ ایکٹ کیا, کیپلری لیکیج ہو گیا. انٹرا ویسکولر اسپیس ہے, آپ کو پتا ہے, ایکسٹرا سیلولر انٹرا سیلولر اسپیسز ہیں. سو ان میں فلوئڈ جانا شروع ہو گیا, پرمیبلٹی بڑھ گئی بلڈ ویسلز کی, لیکیج شروع ہو گئی. اب آگے 2 کام ہو جائیں گے, ٹیشو ایڈیما, ہائپوولیمیا. ٹیشو ایڈیما کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, اسائٹیز ہو رہی ہے, ہائیڈروتھوریکس ڈیولپ ہو رہا ہے, کمپارٹمنٹ سنڈروم ہو رہا ہے. یعنی جس کمپارٹمنٹ کو اس نے آکوپائی کیا اور اس جگہ پہ سائنز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. لنگس کو آکوپائی کرے گا, پلورل افیوژن ہو جائے گی, سانس لینے میں پرابلم آ جائے گا, ریسپائریٹری ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. اور اسی طرح ایبڈومینل کیویٹی کو آکوپائی کرے گا تو اسائٹیز ہو جائے گی, ایبڈومینل ڈسکمفرٹ ہو جائے گا. دوسرا کام کیا ہو رہا تھا, ہائپوولیمیا. ہائپوولیمیا کسے کہتے ہیں, والیوم کم پڑ جانا, باڈی کے اندر کا جو والیوم ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کی وجہ سے آگے کیا کام ہوں گے, 2 کام ہوں گے. ڈیکریز آرگن پرفیوژن. کون سے آرگنز, لیور کی پرفیوژن, کڈنیز کی پرفیوژن. سب سے زیادہ کڈنیز کی پرفیوژن ڈسٹرب ہوتی ہے والیوم چینجز کی وجہ سے. AKI کا نام آپ نے سنا ہوگا, ایکیوٹ کڈنی انجری. سو دس از واٹ وی کال AKI, کہ فوراً والیوم کم ہوا, کڈنیز نے سٹریس لینا شروع کیا, کڈنیز نے یورین کی پروڈکشن کرنا بند کر دی. اور اس کے بعد کیا ہوا, والیوم کم ہونے کی وجہ سے ہیمو کانسنٹریشن ہو گئی, ہائپر کویگولیبلٹی ہو گئی. یہ 2 اگین خطرناک کام ہو گئے. کویگولیشن بڑھ گئی تو ڈیفینیٹلی تھرومبولک ایونٹس ہوں گے باڈی میں. اگین یہ والی پکچر آپ کو میں نے پیتھوفیزیولوجی کے لیے دوبارہ دکھائی ہے, ریوائز کر لیں. اووریز پہ انجیکشنز لگے, ایگزوجنس بیٹا HCG کے ٹریگر آئے, انجیکشنز لگے, اووری اسٹیمولیٹ ہو گئی. فالیکل نے کیا کیا, 2 فیکٹرز کو نکالا. ویزو ایکٹیو فیکٹرز کون کون سے ہیں, RAS اینڈ VEGF, ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر. اینڈ واٹ از RAS, رینین اینجیوٹینسن سسٹم. سو یہ 2 چیزیں رول پلے کر رہی ہیں. انہوں نے پھر آگے بلڈ ویسل پہ ایکٹ کیا, ویسکولر پرمیبلٹی بڑھ گئی, فلوئڈ باہر آنا سٹارٹ ہو گیا. 4 کام ہوئے, جہاں جہاں فلوئڈ گیا وہاں فلوئڈ نے اسائٹیز بھی کر دی, پلورل افیوژن بھی کر دی, ہیمو کانسنٹریشن ہو گئی. کیا ہو گیا آگے, تھرومبو ایمبولک ایونٹ ہو گئے, والیوم کم پڑ گیا, ہیپیٹورینل انسفیشنسی ہو گئی, الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو گیا. سو یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو سنڈروم کہتے ہیں. بیٹا HCG کے ریسپٹرز کہاں کہاں ہیں, کہاں کہاں ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اووریز میں گرینولوزا سیلز ہیں, وہاں ریسپٹرز ہوتے ہیں, اینڈوتھیلیل سیل سپیس کے ریسپٹرز ہوتے ہیں, اور ساتھ میں انفلیمیٹری جو سیلز آ رہے ہیں, مونوسائٹ. سو یہ تمام چیزیں ہیں
جو اپنا رول پلے کرتی ہیں. اب جب ایک دفعہ OHSS ڈیولپ ہو گیا تو اب پیشنٹ کیا کہہ رہا ہے. چلیں جی, آپ کے پاس پیشنٹ آئی, پیشنٹ کے پاس بیبیز نہیں تھے, انفرٹیلٹی تھی, آپ نے اس کا علاج شروع کر دیا, آپ نے IVF کے لیے کاؤنسل کیا, آپ نے انجیکشنز لگانا سٹارٹ کر دیے. 4 دن کے بعد پیشنٹ آ گئی, ڈاکٹر صاحب مجھے تو بہت زیادہ پین ہو رہا ہے. آپ نے اسے کاؤنسل کیا کہ اٹس اوکے, نارملی بھی تو مڈ سائیکل پین ہوتا ہے نا, بریسٹ ٹینڈرنس بھی ہو جاتی ہے, کچھ حد تک کچھ لوگوں کو اسپاٹنگ بھی ہو جاتی ہے, مڈ سائیکل اسپاٹنگ, سو یہ تو نارمل چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, یو کین گو ہوم. اب وہ پیشنٹ 10 دن کے بعد آئی نہیں, لائی گئی ER میں, ایمرجنسی میں اپنے اٹینڈنٹس کے تھرو لائی گئی کہ پیشنٹ تو برا حال تھا, پیشنٹ کا ایبڈومن اس کا ڈسٹینڈڈ تھا, سانس اس سے نہیں لیا جا رہا, ایبڈومینل اس کی بلوٹنگ ہے اور اس کی حالت بری ہے. سو دس از واٹ ایکچولی ہیپنس. اب اس کو کلاسیفائی کرنا اچھے ڈاکٹرز کی نشانی ہے کہ آپ اسے جلدی سے ٹائملی کلاسیفائی کر لیں تاکہ وہ کیس آپ کا بگڑے نا. کلاسیفیکیشن میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے مائلڈ OHSS, مائلڈ فارم آف اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن سنڈروم. اس میں کیا ہو رہا ہے, وہی والی جو پیشنٹ آپ کے پاس پہلے نمبر پہ آئی تھی, ایبڈومینل بلوٹنگ ہو رہی ہے, مائلڈ ایبڈومینل پین ہے. اسی دن ڈاکٹر صاحبہ کو چاہیے تھا وہ الٹرا ساؤنڈ کر لیتی. سو جب آپ الٹرا ساؤنڈ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اووریز کا سائز لیس دین 8 سینٹی میٹر ہے. واٹ از ماڈریٹ OHSS؟ ساری مائلڈ والے سمٹمز تو ہوں گے ہی ہوں گے, تھوڑی زیادہ ایگریویشن کے ساتھ نظر آئیں گے. ماڈریٹ ایبڈومینل پین, ماڈریٹ ایبڈومینل ڈسٹینشن, نوزیا, وامیٹنگ. اور جب آپ الٹرا ساؤنڈ کا پروب رکھیں گے تو اس پہ اووری کا سائز کتنا نظر آ رہا ہوگا, 8 to 12 سینٹی میٹر تک چلا جائے گا. آگے آ جائیں. نیکسٹ از سیویئر OHSS. سیویئر OHSS میں کیا ہو رہا ہے, وہی والی ساری چیزیں تو موجود ہیں, ایبڈومینل ڈسکمفرٹ بھی ہے, بلوٹنگ بھی ہے اور ریسپیریٹری ڈیفیکلٹی بھی آ گئی. کلینکل اسائٹیز ہائیڈروتھوریکس ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو گیا. کلینکل کا مطلب فلوئڈ افیوژن بھی ہوگی, اسائٹیز بھی ہوگا, فلوئڈ ٹریل پازیٹیو ہوگا, اولیگیوریا ڈیولپ ہوا ہوا ہے, یورین نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ کڈنیز کی پرفیوژن کم ہو گئی تھی, ہیماٹوکریٹ بھی زیادہ آنا سٹارٹ ہو گیا اور الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو گیا. اس میں کیا ہو رہا ہے, ہائپونیٹریمیا, سوڈیم لیولز کم پڑ گئے, آسمولیرٹی بڑھ گئی, ہائپر کیلیمیا ہونا سٹارٹ ہو گیا. پروٹین لیولز بھی کم ہو گئے, ہائپو پروٹینیمیا, البیومن کم ہو گیا. اور جب آپ نے الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھا تو اووری کا سائز اور بڑا ہو گیا, مور دین 12 سینٹی میٹر. اینڈ دا لاسٹ اسٹیپ وی ہیو کریٹیکل OHSS. کریٹیکل OHSS از این ایمرجنسی کنڈیشن جس میں وہ پیشنٹ اپنے اٹینڈنٹس کے ہاتھوں ER میں پہنچائی گئی. یہ وہ والی سٹیج ہے. ٹینس اسائٹیز, لارج ہائیڈروتھوریکس, ہیماٹوکریٹ بڑا ہوا ہے, وائٹ سیل کاؤنٹ میں انتہائی زیادہ سیپسس کی طرف جا رہا ہے, اولیگیوریا اینڈ یوریا میں ڈیولپ ہو گیا, یورین آنا ہی بند ہو گیا, تھرومبو ایمبولزم اینڈ ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم. نیکسٹ اسٹیپ کیا آئے گا, نہیں اگر کسی نے ٹریٹ کیا تو پیشنٹ ایکسپائر ہی ہو جائے گی نا بچائی. کلینکلی آپ اس کو کیسے اسیس کریں گے؟ کلینکل اسیسمنٹ میں وی ہیو سمٹمز اینڈ سائن. سمٹمز میں سب سے پہلی چیز ایبڈومینل بلوٹنگ, ایبڈومینل پین, ڈسکمفرٹ, مائلڈ بھی ہو سکتا ہے, ماڈریٹ سیویئر بھی ہو سکتا ہے, نوزیا, وامیٹنگ, بریتھ لیسنس, انیبلٹی ٹو لائی فلیٹ, یعنی سیدھا لیٹیں گے, پانی بھرا ہوا ہے پیٹ میں بھی, پھیپڑوں میں بھی, تو پیشنٹ سے سانس نہیں لیا جائے گا نا. اسی طرح ریڈیوسڈ یورین آؤٹ پٹ, اولیگیوریا, اینڈ یوریا بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے, لیگ سویلنگ آنا سٹارٹ ہو گئی, کوموربیڈیٹیز انوالوڈ ہو گئی, یعنی کہ تھرومبوسس ہو گیا, اور پھر تھرومبوسس والے سمٹمز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. ایگزامینیشن پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ سب سے پہلے جنرل فزیکل ایگزامینیشن میں پیشنٹ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوگا, ایڈیما ہوگا, BMI آپ نے دیکھ لینا ہے, وائٹلز آپ نے سارے چیک کر لینے ہیں, شاک کی طرف تو نہیں جا رہی. ایبڈومینل ایگزامینیشن کریں گے, سائٹیز نظر آئے گی, پیلپیبل میس نظر آئے گا, اور ایبڈومینل گرتھ بڑی ہوئی ہوگی. پیلپیبل میس کہاں کا ہوگا؟ ایڈنیکسا میں, اوویرین سسٹ. اسی طرح چیسٹ ایگزامینیشن آپ کریں گے, پلوئل افیوژن ہوگی, نمونیا ہوگا, ایڈیما ہوگا. یہ تمام ایگزامینیشن کے سائنس تھے. اب ورک اپ آپ نے کیا کرانا ہے؟ بیسک انویسٹیگیشن میں بلڈ گروپ, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, ہیماٹوکریٹ جب آپ دیکھیں گے تو ہیمو کانسنٹریشن ہوا ہوا ہوگا, بلڈ شوگر رینڈم ہے, یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن آپ کروائیں گے. اسپیسیفک انویسٹیگیشن میں یاد رکھیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے کویگولیشن پروفائل دیکھیں, کیونکہ یہ ہائپر کویگوبلٹی والی سٹیج ہے نا, ہائپر کویگولیشن چل رہی ہے, فبرینوجن بڑھا ہوا ہوگا, اینٹی تھرومبن لو ہوا ہوا ہوگا. اسی طرح LFTs ریزڈ ہوں گے, البیومن کم ہوگا, پروٹین میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کم ہے. سیرم بیٹا HCG کے لیولز دیکھیں,
یوریا الیکٹرولائٹس کرائیں. الیکٹرولائٹس میں کیا ہوگا؟ ہائپونیٹریمیا ہوگا اور ہائپر کیلیمیا ہوا ہوگا. اسی طرح سی ری ایکٹیو پروٹینز بڑھ جائیں گی. اور جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ اوویرین سائز بڑا ہوا ہوگا, لارج سائز اوویرین سسٹ بنی ہوئی ہوں گی, اسائٹیز ہوگا, اور جب آپ اس کا ڈاپلر کرا کے دیکھیں گے تو بلڈ فلو آ رہا ہوگا. پھر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. اب جس حالت میں وہ پیشنٹ ای آر میں لائی گئی, جو میں نے آپ کو بتائی, جو اس کے اٹینڈنٹس اٹھا کے اس کو ای آر میں لے کر آئے, اس صورت میں یہ والی انویسٹیگیشن ضروری ہیں. اے بی جیز, آرٹیریل بلڈ گیسز, ای سی جی, ایکو کارڈیوگرافی, ڈی ڈائمر, سی ٹی پی اے, کمپیوٹرائز ٹوموگرافی, پلمنری اینجیوگرام, تاکہ آپ دیکھ سکیں کیا اس میں کہاں کلاٹ ہے, کس طریقے سے انوالومنٹ ہے, پلمنری ہائپر ٹینشن, افیوژن, یہ تمام چیزیں, نمونیا. اینڈ دین وی ہیو وی کیو اسکین. سو یہ ساری چیزیں کریٹیکل او ایچ ایس ایس میں انوالوڈ ہوتی ہیں. یہ دیکھیں جی, دس از ٹرانس ویجائنل فائنڈنگ آف او ایچ ایس ایس. پالیسسٹک اووریز نظر آ رہی ہیں, اور اگین یہاں پہ آپ نے دیکھا بڑی بڑی لارج اوویرین سسٹ نظر آ رہی ہیں ڈارک کلر کی. اپیرنس ڈیورنگ لیپروٹمی کیسی ہوگی یہ دیکھ لیں. لیپروٹمی کرتے ہوئے اتنی بڑی بڑی بائیلیٹرل اوویرین سسٹ بنی ہوئی ہیں. اینڈ جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو کمپیریزن میں یہ دیکھیں, ایک طرف تو نیچرل اوویولیشن ہے لیفٹ سائڈ پہ, پھر وی ہیو کنٹرولڈ اسٹیمولیشن. کنٹرولڈ اسٹیمولیشن کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے آف کورس آئی وی ایف والے پیشنٹس میں اسٹیمولیشن تو دی ہے نا, اور ہمیں بڑے بڑے فالیکلس چاہیے تاکہ ہم ایک اچھا سا گڈ کوالٹی ایگ نکال سکیں. دس از کنٹرولڈ اسٹیمولیشن. جو بیچ والی پکچر ہے اس میں فالیکلس بڑے ہوئے تو ہیں, لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں, نہ ہی ان کا نمبر زیادہ ہے, اور نہ ہی اینٹرل کاؤنٹ زیادہ ہے, اور نہ ہی ان کا سائز اتنا بڑا ہے کہ وہ ایمرجنسی کنڈیشن بن جاتا. سو دس از کنٹرولڈ اسٹیمولیشن. لیکن اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن میں دیکھ لیں, لارج سائز فالیکلز ہوں گے, گریٹر نمبر آف فالیکلز ہوگا. اپ نیکسٹ وی ہیو مینجمنٹ. مینجمنٹ کے نا 4 پوائنٹس میں نے بنائے ہیں, اور یہ 4 پوائنٹس ایز اٹ از آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. سب سے پہلی چیز کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کرنا ہے یا ہاسپٹلائزیشن کرنی ہے. دا سیکنڈ پوائنٹ از پیراسینٹیسس, دین وی ہیو پلورل ٹیپ, اینڈ فائنلی وی ہیو لیپروٹمی. اب دیکھ لیتے ہیں ان کو بریفلی کہ اس میں کیا کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے کن پیشنٹس کو کنزرویٹیولی مینج کرنا ہے اور کن پیشنٹس کو ہاسپٹلائز کرنا ہے. وہ جو پیشنٹس ڈاکٹر صاحبہ کے پاس شروع میں آئی تھی جو کہتی تھی مجھے پین ہو رہا ہے, وہ بیسکلی مائلڈ او ایچ ایس ایس کی پیشنٹ تھی, اور ایسے پیشنٹ کو گھر پہ رکھ کے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. مائلڈ پلس ماڈریٹ او ایچ ایس ایس دونوں پیشنٹس کو گھر پہ کنزرویٹیولی مینج کیا جا سکتا ہے. آؤٹ پیشنٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. آپ نے صرف فلوئڈ بیلنس دیکھنا ہے, پیشنٹ کو بیڈ ریسٹ ایڈوائز کرنا ہے, اچھا سا پین کلر دیں, اینسیڈز نہ دیں کیونکہ کڈنی آلریڈی کمپرومائز ہوا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ آپ اوپیٹس دے دیں یا پیراسیٹامول دے دیں سمپل. اسی طرح ایڈیکویٹ ہائیڈریشن لیول ہونا چاہیے. ساتھ آپ نے تھرومبو پروفائلیکسس کے لیے کچھ نہ کچھ ایڈوائز کرنا ہے. میڈیکل ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں؟ ایک تو آپ نے دیکھ لیا الیکٹرولائٹ امبیلنس تھا, کریکشن آپ نے سرکولیٹری فلوئڈ کم تھا, آپ نے اچھا سا ہائیڈریشن لیول پیشنٹ کا مینٹین کرنا ہے. پلازما ایکسپینڈرز بھی دیے جا سکتے ہیں, کرسٹلوئڈز دیے جا سکتے ہیں, اینٹی کویگولیشن دی جا سکتی ہے, لیکن بہتر ہے کہ پہلے لیبس چیک کر لیں, اس کے حساب سے کریں. باقی میں نے آپ کو پین کلرز وغیرہ کا بتا دیا. ڈائیوریٹکس نارملی ہم نہیں دیتے, لیکن اس صورت میں ہم ضرور دیتے ہیں جہاں اولیگیوریا اینڈ یوریا ڈیولپ ہوا ہوا ہے. اب اسی طرح کون سے پیشنٹس ہیں جنہیں آپ نے ایڈمٹ کرنا ہے؟ ایک تو وہ جو کہ سیٹسفیکٹری, جن کا پین کنٹرول نہیں ہو رہا, جو آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہماری تو ایبڈومینل ڈسکمفرٹ ہی اتنی ہے کہ کوالٹی آف لائف امپیئر ہوئی بھی ہے. Those patients who are unable to maintain adequate fluid intake, ان کا nausea vomiting ہی سیٹل نہیں ہو رہا, ان کا fluid balance خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, پین نہیں کنٹرول ہو رہا, worsening والے symptoms آ رہے ہیں, respiratory difficulty, abdominal difficulty, leg swelling ہو رہی ہے. یعنی ایک طرف سے coagulation profile disturb ہوتی چلی جا رہی ہے, ایک طرف سے compartment syndrome آتا چلا جا رہا ہے. پھر ان لوگوں کو آپ نے ہاسپٹلائز کر لینا ہے, اور ہاسپٹلائز کر کے آپ نے کیا چیز مانیٹر کرنی ہے؟ اسٹرکٹ فلوئڈ چارٹ, یورین آؤٹ پٹ آپ نے دیکھنا ہے, الیکٹرولائٹس دیکھنا ہے, کلوٹنگ پیرامیٹرز دیکھنے ہیں, لیور فنکشن ٹیسٹ, پریگنینسی ٹیسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, پریگنینسی ٹیسٹ بھی کرائیں. جس ٹائم پہ پیشنٹ سیویئر او ایچ ایس ایس کے ساتھ یا کریٹیکل او ایچ ایس ایس کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت تک یو پی ٹی بھی پازیٹیو آ چکا ہوتا ہے. ایک ارلی آنسیٹ اور ایک ہوتا ہے لیٹ آنسیٹ او ایچ ایس ایس. ارلی آنسیٹ میں تو ایگزوجینس دیا نا آپ نے, ایگزوجینس بیٹا ایچ سی جی دیا اور اس سے سارے کام خراب ہوئے. لیکن لیٹ آنسیٹ میں کیا ہوتا ہے, پیشنٹ پریگنینٹ ہو جاتی ہے,
اب جب پیشنٹ پریگننٹ ہو گئی تو وہ تو انڈوجینس بیٹا HCG بڑھنا شروع ہو گیا, تو اس کی وجہ سے پھر آگے پرابلمز آتے ہیں. سو پریگنینسی کو بھی آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے. اسی طرح الٹرا ساؤنڈ ہے اور پھر ہیموڈائنامک مانیٹرنگ ہے, یعنی کہ پیشنٹ کے وائٹلز وغیرہ آپ چیک کریں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہاسپٹلائزیشن میں کریٹیکل OHSS والوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. ملٹی ڈسپلینری مینجمنٹ ہونی چاہیے. ICU میں ایڈمیشن بنتا ہے, انٹینسو کیئر یونٹ میں آپ پیشنٹ کو ایڈمٹ کریں. CVP لائن بھی پاس کر سکتے ہیں. فلوئڈ کو مینج کریں, کرسٹلوئڈز دیتے ہیں ان کو, پلازما ایکسپینڈرز, کیونکہ یہ پیشنٹ وائٹلی ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح IV البومن اف ریکوائرڈ. تھرومبوپروفائلیکسس میں کیا دیتے ہیں آپ؟ کلیکزین کے انجیکشنز. کلیکزین سبکیوٹینیسلی دیتے ہیں. اگر پیشنٹ پریگننٹ ہے تو پھر آپ 12 ویکس کے لیے کلیکزین کو کنٹینیو رکھیں گے. لیکن اگر پیشنٹ پریگننٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ 7 دن کے لیے دے دیں یا 10 ڈیز کے لیے دے دیں, دیٹس انف. اسی طرح پیراسینٹیسس, کلڈوسینٹیسس, پلوراسینٹیسس, یہ سب چیزیں ہیں جو کہ پروٹوکول میں شامل ہیں. پیراسینٹیسس کیا ہے, کب کرتے ہیں, انڈیکیشنز کیا ہیں پیراسینٹیسس کی؟ سیویئر ایبڈومینل ڈسٹینشن اینڈ ایبڈومینل پین. اپنے مائنڈ میں پولی ہائیڈرمنیوس کو لے آئیں. پولی ہائیڈرمنیوس آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا, جس میں دیر از ایکسیسو اماؤنٹ آف فلوئڈ اراؤنڈ دا بیبی. پیراسینٹیسس میں تو میٹرنل کیوٹی میں, پیریٹونیل کیوٹی میں فلوئڈ آتا ہے, وہ میں آگے پکچر بھی آپ کو دکھاتی ہوں. سیویئر ایبڈومینل ڈسٹینشن ہوگی, پیشنٹ سے لیٹا نہیں جا رہا ہوگا, شی ول بی انیبل ٹو لائی فلیٹ, ایبڈومینل پین ہو رہا ہوگا, انٹرا ایبڈومینل پریشر بڑھے گا, تو ظاہر ہے کہ باقی کے وسراس پہ بھی پریشر آئے گا. شارٹنس آف بریتھ ہو جائے گی, ریسپریٹری کمپرومائز ہو جائے گا, اور اولیگیوریا اگر ڈیولپ ہوا ہوا ہے. یہ وہ انڈیکیشنز ہیں جن میں آپ نے پیراسینٹیسس کو پریفر کرنا ہے, پرفارم کرنا ہے. دس از اسائٹیز. لیفٹ پکچر دیکھیں, یہ ایک ہیلدی باڈی ہے. لیور نظر آ رہا ہے, لیٹرل ویو سے آپ کو میں دکھا رہی ہوں. اسٹمک ہے, انٹسٹائنل کیوٹی ہے, ساری انٹسٹائنز ہیں, پیریٹونیل کیوٹی ہے. یہ جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے پیریٹونیل کیوٹی کو دیکھیں کہاں لیبل ہوا ہوا ہے. اب آ جائیں رائٹ سائڈ پہ. اب دیکھیں یہ بلو کلر کا جو فلوئڈ سارا اکٹھا ہوا, یہ کہاں پہ اکٹھا ہو رہا ہے؟ پیریٹونیل کیوٹی میں. اینڈ دس ایکسیسو اماؤنٹ آف فلوئڈ از کالڈ اسائٹیز. اب اسے چیک کیسے کریں گے؟ اسے چیک ایسے کریں گے, جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے گی آپ نے پرکس کر کے دیکھنا ہے. آپ کو پتا ہی ہے آلریڈی, ڈل آن پرکشن ہوگا, فلوئڈ اندر اکٹھا ہوا ہوا ہے. اب لیٹرل ویو میں بھی دیکھ لیں, ڈورسل ویو میں بھی دیکھ لیں, کہاں پہ ڈلنس آ رہی ہوگی؟ سائڈ والے فلینکس میں آ رہی ہوگی, سیدھا جب پیشنٹ لیٹا ہوا ہوگا. لیکن جب آپ نے لیٹرلی لٹایا ہوا ہوگا تو ایک طرف ڈلنس آ رہی ہوگی. پیراسینٹیسس کیسے کرنی ہے؟ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ پروسیجر ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, نیڈل ہم انسرٹ کرتے ہیں, پوری پیریٹونیل کیوٹی میں فلوئڈ ہوتا ہے اور وہ سارا ڈرین ہو جاتا ہے, ایک کنٹینر میں اکٹھا ہو جاتا ہے, اور اسی لیے پیشنٹ ڈسکمفرٹ میں ہوتا ہے. سو ایسے پیشنٹ جو ایبڈومینل ڈسٹینشن کے ساتھ ساتھ ڈسکمفرٹ میں ہوتے ہیں, سمٹومیٹک ہوتے ہیں, ان کا آپ نے پیراسینٹیسس کر دینا ہے. اگین دس از پیراسینٹیسس. آپ نے الٹرا ساؤنڈ کا پروب رکھا اور آپ نے فلوئڈ نکال لیا. اسی طرح نیکسٹ اسٹیپ از پلورل ٹیپ. پلورل افیوژن ہوئی ہوئی تھی, لنگز انوالوڈ ہوئے ہوئے تھے, ریسپائریٹری ڈیفیکلٹی تھی, آپ نے انٹرکوسٹل اسپیس کو آئیڈینٹیفائی کیا اینڈ دین یو گو فار پلورل ٹیپ. اب اس میں 2 آپشنز ہیں, ٹرانس تھوریسک ٹیوب بھی پاس کر سکتے ہیں آپ, ویسے سرنج سے بھی یو کین ٹیک اٹ آؤٹ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیپروٹمی. لیپروٹمی از سرجیکل ٹریٹمنٹ. اوویرین ٹارشن, اوویرین رپچر, اور اگر وہ پیشنٹ پریگننٹ ہو گئی اور ایکٹوپک ہونا شروع ہو گیا تب بھی لیپروٹمی کرنی پڑے گی. سو وہ تمام چیزیں جو ایڈینیکسا میں اوویرین سسٹ تھی, ایڈنیکسل پیتھولوجی جو ڈیولپ ہو رہی تھی نا ہائپر اسٹیمولیٹڈ اووریز کی وجہ سے, ان کی وجہ سے آپ لیپروٹمی پرفارم کرتے ہیں. اور اسی طرح اسائٹک فلوئڈ کو ڈرین کرنے کے لیے بھی آپ لیپروٹمی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی, تاکہ آپ انڈر ویژن کر سکیں. سو یہ تمام چیزیں ہیں جن سے پیشنٹ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, رینل پرفیوژن بھی اچھی ہو جاتی ہے, یورین آؤٹ پٹ بھی امپروو کر جاتا ہے, سمٹمس بھی اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, وینس ریٹرن بہتر ہو جاتا ہے. وینس ریٹرن از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. آبویسلی گریوڈ یوٹرس بھی تو آپ کو پتا ہے انفیریئر وینا کیوا پہ پریشر کرتا ہے, اسی طرح اسائٹیز بھی پریشر کرتی ہے. اب ایک اور ہمارے پاس آپشن ہے لیپروسکوپک اوویرین ڈرلنگ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, وی نیڈ لیپروسکوپک سرجن. مانیٹر ہے, دیکھ لیں لگا ہوا ویڈیو مانیٹر ہے, سرجیکل انسٹرومینٹس ہیں. لیپروسکوپ انسرٹ کر کے اووریز کی ڈرلنگ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں اوپر بھی ایک پکچر لگی ہوئی ہے, آگے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. سو دس از اوویرین ڈرلنگ. ڈرلنگ سے کیا ہو رہا ہے, ہوتا کیا ہے لیپروسکوپک ڈرلنگ میں,
فالیکل کے اندر جو فلوئڈ بنا ہوا تھا، آپ نے جب اس کو تھرمل پوائنٹ پہ آ کے اس کو برن کیا تو اس کا سپلیج ہو جاتا ہے، ہیلدی فالیکل سامنے آتا ہے اور وہاں سے ایگ ریٹریو ہو سکتا ہے. پالیسسٹک میں بھی یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے، بہت اچھے اس کے ریزلٹس آتے ہیں. اگلی دفعہ پیشنٹ کا نیچرل اوویولیشن بھی ہو جاتا ہے. سو یہ بیسکلی پالیسسٹک والے پیشنٹس میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور ہائپر اسٹیمولیشن والوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. These are all bilateral ovarian cysts. And likewise, this is torsion. This is all about OHSS. I hope I made it very simple and easy for you.